तमाम साथियों को एक बार फिर यारी मदद में मौलाए मेहरबान हमारे इस इल्मी इबादत को अपने हुजूर में कबूल फरमाए। हम मौला ही के मुबारक नाम से इस क्लास का आगाज़ करते हैं। नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम। या मौला या मौला या मौला या मौला मदद फरमा, तौफीक ताहीद हिम्मत यारी। या मौला ये तेरा ही इल्म है, ये तेरी ही मेहरबानी है, तेरी ही तरफ से तौफीक और ताहीद है कि हम जैसे गरीब और नाचार ऐसे कोई काम कर सकते हैं जो तुझे पसंद हो। ये इल्मी इबादत जो तुझे बहुत ही पसंद है उसको बजा लाने की हम एक अदना सी कोशिश करते हैं। या मौला या मौला या मौला ज़मान, हम पर रहम फरमा, करम कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस फरमान का आगाज़ वहीं से कर देते हैं जहाँ से हमने पिछली मर्तबा छोड़ा था। हमने लास्ट क्लास के अंदर रूह के दोस्त होने की बात की थी कि वहाँ जो पहुँचते हैं वो अपनी रूह के आशिक थे, रूह के दोस्त थे, वो उस मकाम पर पहुँचे। यानी कि जिन्होंने अपनी रूह को नहीं पहचाना, उससे दोस्ती नहीं की, उससे चाहत नहीं रखी, उसका केयर नहीं किया, वो कभी भी उस मकाम का ना तो सोचता है ना ही पहुँचता है। यहाँ तक हमने अपनी पिछली क्लास को रोका था। अब जो हम पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ हो सकता है कि हमारे लिए क्रिटिसिज्म हो, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। यानी कि मौला हमको क्या फरमाते हैं हमको गौर से सुनना है और समझना है। मैं इकरार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप तमाम फरमामीन के अंदर बहुत मजबूत हैं और ये नाचीज़ और गरीब इतना नहीं है, लेकिन आप मेरी मदद करें और देखें कि किस तरह से इस फरमान के अंदर मौला क्या फरमा रहे हैं। मौला हमारी उन आदत के ऊपर जो हैबिट्स हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर बिल्ड कर ली है और इस हैबिट की वजह से हम कुछ चीज़ें करते चले जाते हैं सोचे बगैर, और उसकी वजह से हमें फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। और देखें क्या मौला फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। दुनिया में कई मज़ाहिब हैं जो सूफ़ी तरीके पर नहीं है। दुनिया के कुछ मज़ाहिब जो है वो सूफ़ी तरीका नहीं है। अगर आपको याद हो कि हमने पिछले पैराग्राफ में सूफ़ी की डेफिनेशन की थी। सूफ़ी तरीका क्या मतलब है, जहाँ पर मौलाना फरमाया था कि जो सूफ़ी होता है वो इस ख्याल को पकड़ लेता है और जो सूफ़ी होता है वो इस मकाम पर पहुँच जाता है। सूफ़ी का मतलब है कि जो बातीन का सोचता है, जो अपनी रूह का दोस्त होता है उसको सूफ़ी कहते हैं। जो बातीन का सोचता है और जो रूह का दोस्त होता है उसको मौला ने यहाँ पर सूफ़ी फरमाया है। आप अपनी किताब में अंडरलाइन करके ऊपर कहीं लिख लें कि सूफ़ी का मतलब है बातीन की तरफ सोचने वाला। और यहाँ पर मैं आपको एक कुल्लिया बताऊंगा, एक प्रिंसिपल बताऊंगा कि किस तरह से हम मौला के फरमान से सूफ़ी बन सकते हैं। यानी कि बातीनी तरीके को सोच सकते हैं, बातीन का सोच सकते हैं और अपने रूह का दोस्त बन सकते हैं। तो ये एक अल्फाज में काफ़ी माने छुपे हुए हैं। क्या मौला फरमाते हैं कि दुनिया में कई मज़ाहिब है जो सूफ़ी तरीके पर नहीं है, यानी कि वो बातिन का नहीं सोचते हैं। वो है शरीयती। शरीयती कौन लोग हैं?
اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں اسماعیلی طریقے کے علاوہ وہ شریعتی ہیں. نصارہ یعنی کہ کرسچنز، یہودی، ہندو وغیرہ تمام مذہب والے صوفی طریقے پر نہیں ہیں. کیا مطلب صوفی طریقے پر نہیں ہے؟ یعنی کہ وہ باطین کا نہیں سوچتے ہیں اور نہ ہی اپنی روح کی طرف کوئی توجہ دیتے ہیں. ان کے خیالات اور بندگی پستی کی طرف جانے کے لیے ہوتی ہے. آپ دیکھیں وہ بھی بندگی کرتے ہیں اور وہ بھی خیال کرتے ہیں اپنے مذہب کا، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ ان کا یہ خیال اور یہ بندگی پستی کی طرف یعنی کہ نیچے کی طرف جانے کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ اوپر کی طرف جانے کے لیے. اب یہ نیچے کیا ہے اور اوپر کیا ہے؟ سنیں کیا مولا فرماتے ہیں کہ نیچے کیا ہے اور اوپر کیا ہے. وہ جو امید رکھتے ہیں وہ امید اچھی نہیں ہے. انہیں یہ امیدیں ہیں کہ بہشت میں جا کر وہاں اچھے اچھے کھانے، اچھے کپڑے، بہت سی حوریں اور بہت بہشت کے سکھ خود کو ملے. آپ نے دیکھا بہشت میں جانے کا جو کانسیپٹ ہے، جو سوچ ہے، مولا فرماتے ہیں وہ پستی کی طرف جانے کا کانسیپٹ ہے. وہ پستی کی طرف جانے کا خیال ہے، وہ پستی کی طرف جانے کی امید ہے. کیوں کہ ہمارے طریقے میں مولا نے ہم کو بہشت کو ایکسپلین کیا ہے کہ بہشت بھی ایک جیل خانہ ہے. کون پاگل ہوگا جو آزادی کو چھوڑ کر جیل میں جانا پسند کرے؟ لیکن یہی ایگزیکٹلی ہم نے اہل شریعت سے سنا، وہ جنت کی خواہش کرتے ہیں. ہم نے نصارہ سے سنا، ہم نے یہودی سے سنا اور ہم نے ہندوؤں سے سنا. یہ تمام کے تمام بہشت میں جانے کا خیال اور خواہش کرتے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں یہ تو پستی کا خیال ہے، یہ تو پستی کی خواہش ہے، یہ پستی کی پریکٹس ہے. اب یہاں پر کرٹیسزم آتا ہے معافی کے ساتھ. اگر ہم بھی صرف شریعت ہی کو پالتے ہیں اور کبھی باطن کا وچار نہیں کرتے ہیں اور کبھی اوپر جانے کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ ہم میں اور ایک شریعتی میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں. وہ روزے رکھتے ہیں، چلو ہم اگر 30 روزے نہیں رکھتے ہیں تو 2-4 روزے ادھر ادھر رکھ ہی لیتے ہیں. وہ جس طرح سے کام کرتے ہیں یہ سوچ کر کے یہ کام اچھے ہیں، ہم بھی یہ سوچ کر کے یہ کام اچھے ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں. ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم اپنے باطین کا نہیں سوچتے ہیں اور اوپر جانے کا خیال نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. دیکھیں آگے بڑھتے ہیں ہم کہ وہ اور بہشت کے سکھ خود کو ملے وہ ایسا سوچتے ہیں. ان کی ایسی امیدیں اچھی نہیں ہیں، ایسی امیدیں شریعتوں کی ہے. دیکھا آپ نے کہ جو صرف شریعت کو پالتا ہے یعنی کہ جو جسمانی مذہب کو پالتا ہے وہ ایسی امیدیں کرتے ہیں. ہم کو رات کو سونے سے پہلے خیال کرنا چاہیے کہ کیا ہم صرف شریعتوں کو پال رہے ہیں یا ہم نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو ہماری روح کی طرف اور ہماری باطن کی طرف اس کا دھیان ہو. روح کی اصل خواہش ہے اور ہی جوہر اور وہی جوہر ہے. بہشت بھی دنیا کی مانند ہے، روح کی اصل خواہش ہے وہ، اور یہاں پر شاید ٹائپنگ میں مسٹیک ہے، اور وہی جوہر ہے. یعنی کہ جو روح کی اصل خواہش ہے جی وہی جوہر ہے، وہی جو جوہر روح کی اصل خواہش ہے وہی جوہر ہے. جوہر ایسنس. جی جی.
ہاں یہاں پر تھوڑا ایسا لگ رہا ہے کہ ٹائپنگ میں مسٹیک ہو گئی ہے. جی وہی جوہر ہے کہ جو روح کی خواہش ہے وہی جوہر ہے. یعنی کہ اب اس پیراگراف کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم نے دیکھا کہ وہ روحیں جو اوپر جانے کا خیال کرتی ہے اور وہ روحیں جو ناسمجھی کی وجہ سے نیچے جانے کا خواہش کرتی ہے. حالانکہ کوئی جان بوجھ کے نیچے جانے کا خیال نہیں کرتا ہے. مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ چونکہ ہم بات کو نہیں سمجھتے ہیں اور پھر کچھ ایکشن کرتے ہیں جس سے ہم خود بخود نیچے جانے لگتے ہیں، کیونکہ ہم صرف شریعت اور شریعت کو ہی پالتے ہیں اور حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نیچے جانے لگتے ہیں. یہاں پر میں نے جس طرح سے پہلے ہی معافی کے ساتھ کہا کہ میں کچھ کرٹیسزم یا ایگزامپل دینا چاہوں گا. یہاں پر شوق دینا ضروری ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ایسا تو نہیں کہ ہم نادانی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ ہم جان بوجھ کر نیچے جانے کا وچار کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ علمی عبادت، عقلی عبادت، یعنی کہ عبادت وتھ نالج اینڈ پریکٹیکل عبادت، اور تیسری عبادت جو ہے وہ شریعت کی عبادت ہے. شریعت کی عبادت کیا ہے؟ یعنی کہ وقت بس 7:30 بجے جو بھی دعا کا ٹائم ہے 7 بجے آپ دعا پڑھ لیں. بس 7 بجے سے 1 منٹ نہیں ہونی چاہیے، 7:01 نہیں ہونی چاہیے. دعا پڑھیں، دعا پڑھیں، دعا پڑھیں. دعا کا ٹائم ہو گیا. آپ نے ہماری دادیوں کو، نانیوں کو، اماؤں کو، والدین کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، جلدی کرو جلدی کرو. پھر کچھ بھی ہو جائے وہ 7:01 نہیں ہونے دیتے تھے اور دعا پڑھتے تھے. ہماری جو دعا کا ٹائم ہے وہ فکس اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ جب ہم کانگریگیشن کے اندر ہوتے ہیں، کانگریگیشن یعنی کہ جماعت خانے کے اندر ہوتے ہیں، تو وہاں ہمارے لیے ڈسپلن ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم تمام لوگوں کے وقت کی قدر کرتے ہوئے ایک وقت کو مقررہ کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اگر میں پاکستان کا مجھے نہیں پتا ہے کہ تمام جماعت خانوں میں ایک ہی وقت دعا ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر کہیں پر 6:30 کی دعا ہوتی ہے، کہیں پر 7 کی دعا ہوتی ہے، کہیں 7:30 کی ہوتی ہے اور کہیں 8 بھی ہوتی ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ کون سا وقت صحیح ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو جماعت کے لیے وقت صحیح ہے وہی وقت صحیح ہے. جو وقت جماعت کے لیے صحیح ہے وہی وقت صحیح ہے. اگر یہ بات ہے یعنی کہ امام نے ہم کو وقت کی قید کے اندر نہیں جکڑ کے رکھا ہے. امام نے کیا کیا ہے؟ ہم کو یہ کہا کہ آپ اپنی 3 وقت کی دعا پڑھ لیں. بس یہ امپورٹنٹ ہے، نہ کہ آپ 6:30 بجے پڑھتے ہیں کہ 7 بجے پڑھتے ہیں کہ 7:30 بجے پڑھتے ہیں کہ 8 بجے پڑھتے ہیں. میں جماعت خانے کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جماعت خانے کے اندر ڈسپلن کی وجہ سے یہ وقت مقررہ کیا گیا ہے. آؤٹ سائڈ دی جماعت خانہ یہ وقت، یہ گھڑی ایک مومن کو نہیں کہہ سکتی ہے کہ اے مومن تیرے مولا کو یاد کرنے کا وقت ہو گیا ہے. مومن کہتا ہے کہ یہ وقت ہے مجھے میرے مولا کو یاد کرنا ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں اور میں پوچھوں گا کہ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے اس بات کو. گھڑی نہیں کہتی ہے مومن کو کہ اے مومن تیرے مولا کو یاد کرنے کا وقت ہو گیا، یاد کر اپنے مولا کو. مومن کہتا ہے کہ میرے مولا کو یاد کرنے کا وقت ہو گیا ہے، میرے کو میرے مولا کو یاد کرنا ہے. یعنی کہ مومن اس بات کو ڈیفائن کرتا ہے کہ میرے کو میرے مولا کو یاد کرنا ہے.
اور ایک امام کے فرمان سے ہی میں اس بات کو سمجھاؤں گا، کیونکہ امام کے فرمان کے اندر ہی تمام ہدایتیں ایک مومن کے لیے پوشیدہ ہے۔ اگر آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہو، 5 منٹ ہو، آپ مولا کو یاد کریں، گھڑی کو نہ دیکھیں، آپ گھڑی کو نہ دیکھیں، گھڑی نہیں کہتی آپ کو کہ یہ مولا کو یاد کرنے کا وقت ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ مولا کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ چلیں ایک جانا کوئی بھی مجھے بتایا کہ میں نے کیا سمجھایا اس وقت، کوئی بھی ایک جانا۔ میں بتاؤں؟ جی بسم اللہ۔ بھولتے جس کو ہے نا، یاد تو اسی کو کیا جاتا ہے نا، ہم نے تو بھولا ہی نہیں ہے، وہ تو ایک ایک سانس میں یاد آتا ہے، تو جس کو بھولا جاتا ہے یاد تو اس کو کیا جاتا ہے۔ ہاں دعا کا ٹائم ہو اس ٹائم تک دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ ابھی تک نہیں سمجھے ہیں، اور کوئی جو سمجھ گیا ہے وہ بتائیں پلیز، تاکہ میں دوبارہ سے سمجھا سکوں۔ جی سلمان۔ ہیلو۔ اس میں مطلب اس طریقے سے ہے کہ جو بھی مولا نے فرق بتایا نا فرمان کے اندر، کہ ہمارا سیکٹ کس طریقے سے یا ہمارا طریقہ کس طریقے سے شریعت یا دوسرے سیکٹ سے الگ، اور کیونکہ ہم اپنے باطن کی فکر کرتے ہیں، اب جو انسان باطن کی فکر کرے گا وہ انسان کبھی بھی ذکر سے دور نہیں رہے گا، اس کو یہ شریعت کے حساب سے گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ٹائم ہو گیا، کیونکہ وہ مستقل ذکر میں اور مستقل مولا کی عبادت میں۔ جی ٹھیک ہے، نسیمہ آپ کچھ فرما رہے تھے؟ ہاں عزیز بھائی، جی رشیدہ صاحبہ۔ میں یہ کہنا، ہاں میں بولوں، ہاں بولو۔ اچھا نہیں آپ بول رہے تھے تو بولو، سوری۔ હા અજીજભાઈ मैं ये बोल रही हूँ कि जिस तारू रात जीवन खुदावन ताला साथे मेलाप करता हुए कोई हिम्मत से ज्यादा ऊपर चढ़ सकता है, तो इसमें घड़ी की जरूरत ही नहीं होती है, न कोई टाइम है कि न कोई वो है। जिस टाइम पे भी मौला को याद करो, फना कोई भी टाइम पे मौला तो अपने साथ है, हर वक्त अपने साथ है। ٹھیک ہے، تھینک یو نسیمہ صاحبہ۔ تو یہاں سے میں دوبارہ سے ایک مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری عادت ہوتی ہے، ابھی دیکھیں تقریباً کراچی کے اندر 6 بجے ہیں، اگر یہ کلاس، یہ ہمارے علمی عبادت کی کلاس 7:01 ہو جائیں گی تو تمام کے تمام ساتھی بھاگ جائیں گے۔ یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے ہاں درست ہے، کیونکہ دعا کا وقت ہو گیا، ہمیں دعا پڑھنی ہے۔ یعنی کہ آپ بھول گئے 1 سیکنڈ کے اندر، 1 منٹ کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر کہ ہم تو آلریڈی ہی مولا کی عبادت کے اندر، مولا کی یاد کے اندر، مولا کی باتوں کے اندر مشغول ہے۔ شریعت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ٹائم سے دعا پڑھو، ٹائم سے نماز پڑھو، ٹائم سے یہ کرو، ٹائم سے یہ کرو۔ یعنی کہ ایک بچے کو جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ صبح کو 6 بجے اٹھو، 7 بجے ناشتہ کرنا ہے، 8 بجے اسکول جانا ہے، 3 بجے آنا ہے، 4 بجے کھانا کھانا ہے، 5 بجے نہانا ہے، 6 بجے جماعت میں جانا ہے، رات کو 8 بجے سو جانا ہے۔ یہ تو بچوں کے لیے ہوتا ہے، بڑوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ہم مذہب کے اندر بچے ہیں یا بڑے ہیں، آپ یہ طے کریں، آپ سوچیں اپنے دماغ سے۔ اگر ہم بچے ہیں مذہب کے اندر، بے شک آپ وہی کریں کہ جو بچے کرتے ہیں۔ ہاں جماعت میں جب ہم جاتے ہیں تو وقت کے اوپر جماعت میں جانا چاہیے، بلکہ 15-20 منٹ پہلے جانا چاہیے، اور مولا کو کچھ یاد کر کے پھر جماعت کے ساتھ مل کر دعا میں شامل ہو جائیں۔ اکیلے گھر پہ ہیں اور اکیلے ہی ہیں اور دعا کا وقت ہو گیا ہے تو دعا کو پڑھ لینا چاہیے، لیکن اگر آپ کسی اور عبادت کے اندر مشغول ہیں، آپ کسی اور عبادت کے اندر مشغول ہیں، جس طرح سے ایک عابد کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والے کو۔ ایک سالک، اس راستے پر چلنے والے کو،
وہ اگر علمی عبادت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، علمی عبادت یعنی کہ وہ علم کے ذریعے سے مولا کو یاد کر رہا ہے، تو کیا 7 بجے کے گھنٹے جب بجتا ہے گھڑی کے اندر، تو کیا وہ کتاب کو چھوڑ کے دعا پڑھنے بیٹھ جائے؟ یا وہ خود ڈیسائیڈ کریں گا کہ اب مجھے یہ کتاب نیچے رکھنی ہے اور مجھے دوسرا کوئی طریقہ امام کو یاد کرنے کا اپنانا ہے؟ وہ گھڑی نہیں ڈیسائیڈ کرتی ہے، وہ مومن ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اور دیکھا مولا نے از خود فرمایا ہے یہاں پر کہ جو شریعتی ہے، جو شریعتی ہے وہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اوپر جانے سے۔ کیوں؟ کہ اس کی نظر گھڑی کے اوپر ہوتی ہے، نہ کہ اپنی روح کی طرف۔ کیونکہ جو اپنی روح کی طرف نظر رکھتا ہے وہ گھڑی کی طرف نظر نہیں رکھتا ہے، وہ گھڑی کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ ایک اور مجھے 2 قصے یاد آئے ہیں، لیکن ایک ہی مثال کافی ہے میرے خیال میں۔ ایک شخص جو روزانہ جماعت خانے آتا ہے، وہ ایک دن مکھی صاحب کو کہتا ہے کہ آج کے بعد میں کبھی بھی جماعت خانے نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا بھائی آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیوں جماعت خانے نہیں آئیں گے؟ بولا جماعت خانے میں لوگ بہت ڈسٹرب کرتے ہیں دعا کے درمیان میں، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا پڑھوں۔ مکھی نے پوچھا کہ ایسا کیا ڈسٹرب کرتا ہے بھائی آپ کو کہ پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے ادھر، آپ کو کیا ڈسٹرب کرتے ہیں؟ بولا وہ والنٹیئر ادھر ادھر چلتے رہتے ہیں، لوگ پیچھے سے آتے ہیں، کبھی میرے آگے آگے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی میرے ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں، ادھر یہ چلتے رہتے ہیں لوگ دعا کے درمیان میں۔ وہ انتظار نہیں کرتے ہیں باہر کے دعا شروع ہو گئی ہے، اب انتظار کرے دعا ختم ہوگی تو پھر اندر آئیں گے۔ مکھی نے کہا ایسا کر، تو میرا کام کر، اس کے بعد اگر تیرے کو نہیں آنا جماعت آنا ہے تو نہیں آنا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اس نے بولا کیا؟ مکھی نے بولا چلو ادھر آؤ۔ مکھی نے پورا جو گلاس تھا وہ نیاز سے بھر دیا، نیاز کے پانی سے پورا گلاس بھر دیا اوپر تک۔ اس کو کہا کہ یہ گلاس لے کر وہ سامنے دروازے تک جاؤ اور سامنے دروازے سے واپس آ کر میرے ہاتھ میں دو، لیکن شرط یہ کہ یہ پانی گرنا نہیں چاہیے، نیاز ہے، نیاز گرنا نہیں چاہیے۔ وہ شخص بولتا ہے بس اتنا؟ بولا ہاں یہ کام کر دو، پھر تم کو جماعت نہیں آنا ہے تو نہیں آنا۔ اب وہ شخص اس پانی کے گلاس کو، نیاز کے گلاس کو لے کر آستے 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 پورے دھیان کے ساتھ جاتا ہے دروازے تک، پھر دروازے سے لوٹتا ہے مکھی تک۔ مکھی چیک کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ کہیں گیلا تو نہیں ہو گیا ہے، پانی گرا تو نہیں ہے، لیکن بالکل سوکھا ہوتا ہے۔ مکھی نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو آ جا رہے تھے تمہارے قریب، دوسرے لوگ بھی تو ہے جماعت خانے میں، وہ بھی آ جا رہے تھے، کیا تم نے دیکھا کہ وہ کتنا تمہارے آگے پیچھے سے چل رہے تھے؟ اس نے کہا میں کیا خاک دیکھتا، میرے تو پورا دھیان ہی نیاز کی طرف اور گلاس کی طرف تھا، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ مکھی نے کہا اگر تم اپنا دھیان رکھتے ہو مولا کی طرف تو پھر تمہیں کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ کون کیا باتیں کر رہا ہے، کون چل رہا ہے، والنٹیئر کیا کر رہا ہے، کون پیچھے سے آ کے بیٹھتا ہے، کوئی آگے سے آ کے بیٹھتا ہے، کیونکہ تمہارا دھیان نہیں ہے اس لیے تم کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس وقت تم کو ڈسٹرب نہیں ہوا کیونکہ تمہارا پورا دھیان نیاز کی طرف تھا، تمہارا پورا دھیان پانی کے گلاس کی طرف تھا۔ اس طرح سے دھیان رکھ کر اگر کوئی علمی عبادت کر رہا ہو تو کیا اس کو 7 بجے کی گھڑی کا دھیان رہے گا؟ یہ میں پوچھ رہا تھا، میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی علمی عبادت کے اندر مشغول ہے یا عقلی عبادت کے اندر مشغول ہے تو کیا وہ 7 بجے اس عبادت کو چھوڑ کر دعا پڑھنے بیٹھ جائیں گا؟ اس کا تو دھیان ہی نہیں ہوگا۔ اگر اس کا دھیان گھڑی کی طرف ہے تو اس کا مطلب اس کا دھیان عبادت کی طرف نہیں ہے۔ یہ بات مولا سمجھا رہے ہیں اس فرمان میں کہ شریعت کے اندر وقت کی پابندی، ڈسپلن ضروری ہوتی ہے۔ حقیقت کے اندر تو ہم حقیقت کے اندر ہیں، اور معافی کے ساتھ نسیمہ نے ایکچولی صحیح فرمایا تھا کہ ہم تو ہر وقت عبادت میں ہوتے ہیں، لیکن ہر وقت عبادت میں ہو کر پھر ہمیں کیوں ہماری نظر گھڑی کی طرف ہوتی ہے،
یہ سوال تھا میرا. ہم ہر وقت عبادت میں ہوتے ہیں. آئی ایگری، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. لیکن پھر ہماری نظر گڑی کی طرف کیوں ہوتی ہے اگر ہم ہر وقت ہی عبادت میں ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہماری عبادت کچی ہے، ابھی بھی پکی کرنے کی ضرورت ہے ہماری عبادت کو. شریعت کو چھوڑ کر حقیقت کے اندر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس فرمان کے مطابق ہم میں اور اہل شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم میں یعنی کہ ایڈلٹ میں اور بچوں میں، چلڈرن میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ بچوں کے لیے ڈسپلن ہوتی ہے، بچوں کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے. آپ بچے ہیں کہ بڑے ہیں وہ آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو چلیں ہم آگے چلتے ہیں اس فرمان کے اندر. اور اس فرمان کے اندر بہت سارے اور خزانے ہیں جس کو ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں، مولانا رومی کہے گئے ہیں کہ میں پتھر تھا، اس میں سے درخت میں پیدا ہوا، اس میں سے تبدیل ہو کر چونٹی میں پیدا ہوا، اس کے بعد حیوان میں پہنچا، حیوان میں سے بندر میں پہنچا، اس میں سے انسان بنا ہوں، انسان میں سے کیا بنوں گا، ملائک ہوں گا، وہاں سے کہاں جاؤں گا، اس سے بھی اوپر جاؤں گا. اب اگین آپ تمام کا ٹیسٹ کا وقت آ گیا. کیوں ٹیسٹ کا وقت آ گیا؟ کیونکہ آپ تمام فرامین کے اندر بہت ہی مضبوط ہے، اتنے سالوں سے اس فرمان کو پڑھ رہے ہیں. کوئی ہے جو مجھے اس فرمان کو سمجھائے؟ کوئی ہے جو اس فرمان کو سمجھا سکے، اس پارٹ کو؟ کیونکہ فرمان کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. ہیلو، میں کچھ بولنے کی کوشش کرتی ہوں. جی بسم اللہ. کہ مولانا رومی فرما رہے ہیں کہ پہلے میں پتھر تھا، یعنی کہ جب تک میں انسان نہیں بنا تھا، مجھ میں کچھ سمجھ نہیں آئی تھی حقیقتی، یا میرے کان میں مولا کا نام نہیں گیا تھا، تب تک میں پتھر کی طرح تھا. مجھے نہ ڈسپلن کا کوئی چیز کا مجھے ہوش نہیں تھا. لیکن جیسے ہی مجھے اندر مولا کا نام گیا، اس میں اعظم گیا، تو میرے میں ایک حرکت شروع ہو گئی اور میں کچھ تبدیل ہو گیا. اور اس طرح مجھے ایسا ہوا کہ میں تھوڑا تھوڑا تبدیل ہوتا گیا. اور اس کے بعد میں انسان جانور میں گیا. لیکن جو ہی میں فرمان، عبادت، بندگی میں کچھ صحیح ہوئی، آگے تھوڑا بڑا، تھوڑا آگے سمجھنے کی کوشش کی، جیسے کہ آپ لوگوں سے. اور ہم لوگ جو ہی آگے بڑھتے گئے، تھوڑا بہت سمجھنے لگے، تو ہم بندر کی شکل میں پہنچے. لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اگر جب تک یہ سارا مولا ہی کر رہا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو وہ ہم کو انسان میں سے عقلی انسان بنا سکتا ہے، اور وہی ہمیں آگے لے سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کا دامن مضبوط ہی سے تھام لیا. لیکن میرے خیال سے یہ بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری جان آپ سے قربان ہو. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی انسان تھا، لیکن انسان ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو ایک پتھر کی مثال پر سمجھتا تھا. انسان ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو درخت کی مثال پر سمجھتا تھا، اور انسان ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو جانور کی طرح پاتا تھا. تو یہاں پر ان تین چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. ایک انسان میں اور ایک پتھر میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہے؟ مولا ہی کے فرمان سے ہم سمجھتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ جو انسان ہے اس کی عقل اس کو دوسرے جانور نما انسانوں سے الگ کرتی ہے. آپ نے دیکھا دونوں انسان ہیں، ایک جانور نما انسان ہے اور ایک حقیقی معنوں میں انسان ہے،
اور اس کو کیا چیز الگ کرتی ہے؟ اس کا انٹلیکٹ، اس کی عقل۔ یہ کون سی عقل ہے؟ لیکن دنیا میں ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ یہ عقل جو امام کی طرف سے، امام کی ہدایت سے ہم کو ملی ہے، اس کو عقل کہتے ہیں۔ جو امام کی ہدایت سے ہم کو عقل ملی ہے، سمجھ ملی ہے، عقل ملی ہے، سمجھ ملی ہے۔ کس چیز کی سمجھ؟ روحانی ترقی کی سمجھ، روح کی سمجھ، باطین کی سمجھ، حقیقت کی سمجھ۔ تو رومی فرماتے ہیں، اور مولا اپنی اس فرمان میں رومی کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھو وہ بھی ایک صوفی تھا، اور چونکہ وہ صوفی تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ نہ صرف میں انسان بنوں گا، یعنی کہ امام کی ہدایت کے مطابق میں انسان بن جاؤں گا۔ تو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں یہ، لیکن پھر فرماتے ہیں کہ میں انسان سے ملائک بنوں گا، فرشتے بنوں گا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ انسان سے فرشتہ کیسا بنے؟ کیا ہم مر جائیں تو فرشتے بن جائیں گے، کہ اسی زندگی کے اندر ہم فرشتے بن سکتے ہیں؟ فرشتہ کیا ہے اور جانور کیا ہے؟ یہ آپ نے فرمان پڑھا ہوگا کہ انسان کے لیے دو راستے ہیں، یا تو وہ جانور بن جائے یا جانور جیسی حرکت کرے۔ جانور جیسی حرکت کیا ہے؟ پیدا ہو، کھائے پیے، شادی کرے، بچے کرے اور مر جائے۔ اس انسان اور ایک جانور میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یا تو وہ فرشتہ جیسا بن جائے۔ تو انسان اور فرشتے میں کیا فرق ہے؟ فرشتہ ہر وقت دو چیزیں کرتا ہے۔ فرشتوں کی ایٹریبیوشن ہے، اس کے اندر دو چیزیں جو ہے بہت ہی نمایاں ہے، ایویڈنٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ فرشتے ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ جس طرح سے ابھی ہماری ایک بہن نے، نسیمہ نے کہا کہ ہم ہمیشہ امام کو یاد کرتے ہیں سانس و سانس۔ فرشتوں کے یہ ایٹریبیوشن ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی کام بھی کرتے ہیں، اس کے اندر بھی عبادت کا ایک عنصر رہتا ہے، ایک پارٹ عبادت ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا باطن، اس کا خیال عبادت کے اندر ہوتا ہے، اس کا جسم اور اس کے ہاتھ ہو سکتا ہے کام کے اندر مشغول ہو۔ دوسرا کیا کام ہے فرشتوں کا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کہ وہ ہمیشہ تابع دار ہوتے ہیں۔ تابع دار ہوتے ہیں۔ تابع داری کس بات کی؟ اگر امام ہم کو کوئی فرمان فرمائے تو اس کو سمجھ کر، یہاں پر جو کی ورڈ ہے، انڈر لائن ورڈ ہے، وہ ہے اس فرمان کو سمجھ کر اس کو فالو کرتے ہیں۔ اگر ناسمجھی سے فالو کرتے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ شریعتی کہلاتے ہیں، وہ جسمانی مذہب کو پالتے ہیں۔ لیکن جو سمجھ کر اس کو فالو کرتا ہے وہ فرشتے کے راستے پر چلتا ہے، وہ فرشتے کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ وہ انسان ہونے کے باوجود بھی فرشتہ کہلاتا ہے۔ ایسے فرشتے کو اگر آپ لکھنا چاہیں اپنی کتاب میں تو لکھ لیں، انسی فرشتہ کہتے ہیں۔ انسی فرشتہ، ہیومن اینجل، یعنی کہ انسان ہوتے ہوئے بھی وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں کچھ مثالوں سے ہمارے ٹیسٹ کے لیے یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ کبھی کبھار ہم اس راستے پہ چلنے کے باوجود گر پڑتے ہیں، اور اس بات کا ہم کو دھیان رکھنا چاہیے۔ اگزامپل دیتے ہیں ہم کہ ہم کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے بھی گاسپ، یعنی کہ فضول کی باتوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، کسی کی برائی بھلائی کر لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ بات سچی ہے تو یہ برائی کیسا ہو گئی؟ اور ایک مثال جو مجھے بہت ہی پسند ہے، میں ہمیشہ دیتا ہوں، کہ جو لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، اور جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ برائی نہ کرو تو فوراً سے آپ کو کہتے ہیں
لیکن یہ بات تو سچی ہے نا، سچ بات تو کرنی چاہیے، یہ بات درست ہے نا. ہم یہی کہتے ہیں نا، اپنے ڈیفینڈ کے اندر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، لیکن یہ بات تو سچی ہے تو میں کیوں نہیں کروں. تو میں ایک مثال دیتا ہوں جو مجھے بہت ہی پسند ہے، اور یہ صرف مثال ہے، آپ اس کو صرف سمجھنا تاکہ ہمیں کو سمجھ میں آئے کہ جب ہم برائی کرتے ہیں تو وہ نہیں کرنی ہوتی ہے. مثال یہ ہے، اور یہ صرف میں ناچیز نے یہ مثال بنائی ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ مثال ہے کہ ایک شخص جماعت میں جاتا ہے. اس سال مولا نے ایک بہت ہی موٹی، کالی اور بیکار سی عورت کو مکھیانی بنا دیا. چونکہ وہ موٹی، کالی اور بیکار سی ہے، تو جب آپ دعا کرانے جاتے ہیں تو کیا آپ توبو کی طرح کی بجائے توبو کرنے کی بجائے آپ یہ کہتے ہیں، اے مکھیانی تو کتنی کالی اور موٹی ہے اور کتنی بیکار سی ہے. آپ کہیں گے نا 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 کسی باتیں کر رہے ہیں، ہرگز نہیں کرتے ہم ایسا. بھائی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بات تو سچی ہے، آپ نے تو یہی کہا کہ اگر سچی بات ہے تو میں کیوں نہیں کروں. آپ ہی نے کہا نا، جب برائی کر رہے تھے اور روک رہے تھے تو آپ نے کہا کہ اگر سچی بات ہے تو میں کیوں نہیں کروں. لیکن آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، ہرگز نہیں کرتے ایسا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی کی بھی برائی نہ کریں، چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو. ایک واقعہ میں سناتا ہوں، اور یہ حقیقی واقعہ ہے، ایک درست واقعہ ہے. ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، یا مولا میں نے ایک بات سنی ہے اور وہ 100% درست ہے، کنفرم ہے، تو کیا میں آپ کو بتاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے کہتے ہیں کہ اگر یہ بات درست ہے تو یہ گلہ ہو گئی کسی اور کی، اور اگر یہ بات درست نہیں ہے تو یہ ہو گئی تہمت، کسی پر الزام لگانا. تو نہ تو مجھے تمہارے ساتھ گلہ کے گناہ کے اندر شامل ہونا ہے، اور نہ ہی مجھے تمہارے ساتھ کسی پر تہمت لگانے کے گناہ کے اندر شامل ہونا ہے. اگر یہ بات درست بھی ہے تو بھی گناہ ہے، اور اگر یہ بات غلط ہے اور تہمت ہے تو بھی یہ گناہ ہے. تم مجھے کیوں اپنے گناہ میں شامل کرتے ہو؟ دیکھو یہ ہے حقیقی مومن کی ہمت. مولانا نے کچھ لائن قبل ہی فرمایا تھا کہ میں آپ میں یہ ہمت نہیں دیکھتا ہوں. کیا آپ میں یہ ہمت ہے کہ جب کوئی آپ سے کسی کی برائی، کسی کی غیبت کرنے آئے تو آپ اس کو کہیں کہ نہیں، مجھے تمہاری گلہ اور غیبت نہیں سننی؟ تو وہ شخص آپ کو دلیل دے گا کہ لیکن یہ بات تو درست ہے، سچی ہے، تو میں سچی بات کیوں نہیں کروں؟ کیا آپ میں ہمت ہے کہ آپ اس کو منع کریں؟ یہ ہے امام کا فرمان. یعنی کہ امام کو فرمان کو ماننا کتنا مشکل ہے. آپ نے دیکھا کہ نہ تو اپنے دین بھائی کی اور نہ ہی کسی اور مذہب کی گلہ و غیبت کرو. یہ آپ نے فرمان سنا ہوا ہے. کتنی مرتبہ ہم نے اس پر عمل کیا، وہ ہم خود ہی اپنے نفس کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچ لیں. آپ خود ہی اپنے آپ کو سوال کر کے پوچھیں، کیا آج ہم نے کسی کی گلہ غیبت کی؟ کیا کل ہم نے کسی کی گلہ غیبت کی تھی؟ کیا ٹمارو، آنے والی کل کو ہم روک سکیں گے اس بات کو؟ یہ ہے ملائک کا راستہ، فرشتوں کا راستہ، اور یہ ہے اوپر جانے کا راستہ. اسی طرح سے ہم کو ہر وقت کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ میرے مولا کو پسند ہوگا؟ کیا یہ میرے مولا اس سے خوش ہوگا؟ اس بات سے
دیکھا آپ نے؟ اس طرح سے ایک انسان فرشتہ بن سکتا ہے۔ تو جب ہم فرمان پڑھتے ہیں تو اخبار کی طرح نہیں پڑھنا ہوتا ہے، فرمان کو اس طرح سے چبا چبا کر، حالانکہ یہ بات جو میں نے ابھی کہی وہ اس کے اندر نہیں لکھی ہوئی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر فرشتہ بننے کی بات ہے تو اس فرشتہ بننے کو سمجھنا ہوگا ہم کو کہ وہ کس طرح سے فرشتہ بن گیا تھا۔ نہ صرف فرشتہ ہو کہتا میں اس سے بھی اوپر جاؤں گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے اوپر کیا ہے؟ اس سے اوپر کیا ہے؟ فرشتے سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس سے اوپر بھی درجات ہے، کیونکہ فرشتہ ایک انسان کی ایٹریبیوشن ہے۔ تو ایک فرشتہ مومن کے لیول پر بھی ہو سکتا ہے، ایک معزون کے لیول پر بھی ہو سکتا ہے، ایک دائی کے لیول پر بھی ہو سکتا ہے، ایک پیر کے لیول پر بھی ہو سکتا ہے، ایک امام کے لیول پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اگر میں فرشتہ بن جاؤں گا تو میں اپنے درجات کو بلند کروں گا، میں اس سے بھی اوپر جاؤں گا۔ اب آپ دیکھیں، تم خیال کرو کہ ہم فنا ہو جائیں گے، جو کوئی چاہے اور کوشش کرے وہ وہاں پہنچ سکتا ہے، لیکن تمہارے گناہ تمہیں پہنچنے نہیں دیتے۔ اس لائن کی میں ایکسپلینیشن کر رہا تھا کہ تم خیال تو کرتے ہو اپنے درجات کو بڑھانا۔ یہاں پر جو فنا کا ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ فنا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں سے فنا ہو گئے اور ہم مولا میں ایک ہو جائیں گے؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو معافی کے ساتھ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں کہ مولا کہاں اور ہم غریب و فقیر کہاں؟ مولا تو بہت ہی اعلیٰ اور بلند ہے، ہم غریب و فقیر تو زمین کی مٹی کے برابر ہے۔ تو مٹی کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ مثال لے لیں آپ رومی سے ہی، مٹی کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اگر ہم مٹی ہے، پتھر ہے، تو پہلے ہم کو فنا ہونا ہوگا کس کے اندر؟ درخت کے اندر۔ درخت کی مثال کیا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ میں ایک ترقی کرتا ہے، علم کے ساتھ، عبادت کے ساتھ اپنے آپ میں ترقی کرتا ہے۔ پہلے وہ ایسا نہیں کہ مٹی سے سیدھا امام میں فنا ہو جائے، نہیں، مٹی نور میں فنا نہیں ہوتی ہے۔ مٹی پہلے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتی ہے، کس کے اندر؟ ترقی کے اندر۔ اور ترقی کا نام کیا دیا گیا؟ درخت کے اندر۔ پھر درخت کو جب کوئی جانور کھا لیتا ہے اس کے پتوں کو، تو وہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے جانور کے اندر۔ اسی طرح سے ہم ترقی کر کے ایک جانور کے ورڈ کے اندر جو ایک بہت ہی زبردست حکمت چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے، جانور کہتے ہیں جو زندہ ہے، جو جان رکھتا ہے، جانور، جان رکھنے والا، جاندار۔ اگر آپ جاندار ہیں، آپ جان رکھتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتے ہیں اور زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر انسان تو ہے آپ، لیکن پہلے آپ کی مثال ایک مردہ انسان کی تھی، ایک مردہ انسان کی تھی جو جانور کی طرح تھا۔ پھر وہ جانور کی صفات کو بھی پیچھے چھوڑتا ہے، جانوروں کی عادتوں کو بھی پیچھے چھوڑتا ہے۔ جانور کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی گھاس نظر آئے اس کے اوپر وہ منہ مارتا ہے۔ یہ علم کی مثال ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حقیقی اور سچا علم کیا ہے۔ جہاں پر گھاس نظر آئے وہاں پر منہ نہیں مارنا ہے، وہ تو جانور کرتا ہے۔ جہاں پر حقیقی علم ہے وہاں سے اس کو حاصل کرنا ہے، وہ انسان کا شیوا ہے، کیونکہ انسان عقل مند ہے۔ عقل مند کیا کرتا ہے؟ وہ بہترین سے بہترین چیز کی تلاش کرتا ہے، اس کی نظر ہیرے جواہرات کی طرف ہوتی ہے، گھاس کی طرف نہیں ہوتی ہے، وہ جانور کرتا ہے۔
اب وہ انسان بن گیا. پھر انسان کیا کرتا ہے؟ وہ فرشتہ بنتا ہے. آپ نے دیکھا یہ درجہ بدرجہ ہے، ابھی بھی امام تک نہیں پہنچے ہیں ہم. پھر وہ فرشتہ بنتا ہے. فرشتہ بننے کے بعد وہ فنا ہونے کا خیال کرتا ہے دوبارہ سے. اتنی فنائیت سے گزرنے کے باوجود، اتنے ٹرانسفارمیشن کے باوجود، اب وہ کہتا ہے کہ میں اگر مومن ہوں تو معزون میں فنا ہوں گا، معزون ہوں تو دائی میں فنا ہوں گا، دائی ہوں تو پیر کے اندر فنا ہوں گا، پھر جا کے انشاءاللہ ایک دن میں امام کے ساتھ فنا ہو جاؤں گا. دیکھا آپ نے؟ ہم کو مٹی سے آگے بڑھنا ہوگا، ہم کو نور بننا ہوگا تاکہ ہم نور کے ساتھ ایک ہو سکے. اور یہ نور کس طرح بنیں گے ہم؟ جب چنگاری 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 اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم بلند 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 ہوتے ہیں، تب جا کر ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں. تم خیال کرو کہ ہم فنا ہو جائیں گے. جو کوئی چاہے اور کوشش کرے وہ وہاں پہنچ سکتا ہے، لیکن تمہارے گناہوں نے تمہیں پہنچنے نہیں دیتے ہیں. یہ وہ گناہ ہے جو ہم نے ابھی بات کی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کرتے چلے جاتے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، کیونکہ ہم نے کبھی علم نہیں لیا، علم نہیں سیکھا، ہم کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا گناہ ہے اور کیا ثواب ہے. کتنی عجیب بات ہے، ہم کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ثواب کیا ہے اور گناہ کیا ہے. ان گناہوں نے تمہیں قید خانے میں بند کر کے رکھا ہے. دنیا کے گناہوں نے تمہیں قید خانے میں ڈالا ہوا ہے. نیز جھوٹ بولنے کی عادت نے تمہیں قید خانے میں ڈالا ہوا ہے. تمہاری امیدیں مثلاً بہشت میں حورے، اچھے میوے اور تمام امیدیں نے تمہیں قید کر کے رکھا ہوا ہے. دیکھا، حالانکہ دوسرے انسانوں کے نزدیک جنت میں جانے کی امید ایک بہت بڑی امید ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ جنت میں جا کر وہاں پر میوے کھانے کا سوچتے ہیں تو یہ آپ کو قید خانے کے اندر جانے کی خواہش کرتا ہے. دیکھا کس طرح سے ایک آدمی جو اپنی عقل سے سوچتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور ایک آدمی جو امام کے فرمان کو سمجھ کر سوچتا ہے کہ میں امام میں فنا ہوں گا، اس میں کتنا فرق ہے. ایک آزادی کا خیال کرتا ہے اور ایک قید خانے کا خیال کرتا ہے. حالانکہ دونوں کو پوچھیں آپ تو دونوں ہی کہیں گے کہ میں اچھا خیال کرتا ہوں، میں اچھے راستے پہ چل رہا ہوں، میں سیدھے راستے پہ چلتا ہوں، میں صراط المستقیم پہ چلتا ہوں. میرے خیال میں یہاں پر ہم روکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس بہت سارا وقت ہو اس پر ڈسکس کرنے کا اور کنورسیشن کے لیے. تو یہاں پر نشان مار لیتے ہیں کہ خوش نہیں، وہاں تک پیج نمبر، میرے پاس جو پیج نمبر ہے وہ 54 ہے، شاید آپ کے پاس یہ پیج نمبر 3 ہوگا. تو یہاں پر میں روکتا ہوں. اب ہم ڈسکس کے لیے کھولتے ہیں، ایک ایک کر کے جو بھی ڈسکس کرنا چاہے، سوالات ہو یا جو بھی آپ سمجھے اس کو ڈسکس کرنا چاہیں تو ہم، اور اگر پوچھنا بھی چاہیں کچھ تو پوچھ سکتے ہیں. بسم اللہ.